अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। हमारा आज का प्रोग्राम के मेहमान, पहले आपको बता दूं, शाज़ेब खानज़ादा साहब, अबसार आलम साहब, रज़ा रूमी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप उनको रोज टीवी स्क्रीन पर देखते हैं और इनका तजिया सुनते हैं। आज दो तीन इशूज हैं जिसमें हम बात करना चाह रहे हैं। कौमी सलामती पॉलिसी, लेकिन उसमें तालिबान से मुज़ाकरात पर अब कुछ कन्फ्यूजन सी इसलिए हो गई कि तालिबान ने तो बड़े क्लियर अपनी पोजीशंस ले ली हैं, लेकिन हुकूमती पोजीशन अब भी मुज़ाकरात, उसके बाद ऑपरेशन की है। अगर ऑपरेशन हुआ तो क्या होगा, नाकाम हो गया तो उसके बाद ऑप्शंस क्या रह जाएंगे। दूसरी तरफ कौमी असेंबली और अंगूठों की तस्दीक के मामला भी थोड़ा फंसा हुआ है। कौमी सलामती पॉलिसी, हमारे पास एक पॉलिसी तो आई है। आपको लगता है कि मुज़ाकरात हो पाएंगे? जो कहते हैं कि पहले मुज़ाकरात को मौका दिया जाएगा। देखिए, जो पॉलिसी है वो तो जो एपीसी थी वो भी एक पॉलिसी स्टेटमेंट था, फिर ये इजलास हुआ है, ये भी एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। एपीसी में भी सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, सियासी जमातें मौजूद थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे। इसमें सियासी जमातें सारी नहीं है, मगर आपकी अस्करी क़यादत और सियासी वो मौजूद है। तो स्टेटमेंट्स और पॉलिसीज तो मौजूद है, मगर उस तरफ से रिस्पॉन्स आपने देख लिया है। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि इमरान खान साहब ने अपील की, अपील करके सर, क्योंकि आपका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। आप खान साहब से भी बात करें तो वो कहते हैं मुज़ाकरात हल है मगर आइन के तहत, और रिट होगी हुकूमत की। अपील करके आप किससे रिट हुकूमत की स्टैब्लिश करा सकते हैं? आप उनसे कहें कि प्लीज हमसे मुज़ाकरात करें और रिट भी हमारी माने। ये लॉजिकल नहीं कि मैं आपसे प्लीज कर करके काम कराऊं और फिर कहूं कि बट रिट मेरी माननी है काशिफ अब्बासी साहब। ये नहीं हो सकता सर। तो किस तरीके से स्टैब्लिश करना है, ये फैसला करने का वक्त है, ना कि नई नई पॉलिसी स्टेटमेंट्स देने का और फिर तालिबान से अपील करने का। अपील नहीं की जाती रिट स्टैब्लिश करने की। अभी धमाके तो शुरू हो गए हैं, आज भी अभी दो धमाके, एक पेशावर में, एक क्वेटा में, और पिछले कुछ दिनों में जो हमने देखा अबसार साहब। लेकिन तालिबान का मौक़िफ़, हुकूमत खुशी से ऑपरेशन करे, हम तैयार हैं। अमेरिका में बयान बदलने के बाद नवाज शरीफ काबिल एतमाद नहीं रहे, पाकिस्तानी आइन के तहत मुज़ाकरात नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह, ड्रोन हमले बंद ना किए गए तो सीज फायर नहीं होगा। ये जो बयान, स्टेटेड पोजीशन है तालिबान की, इसके बाद कहाँ मामला जा सकता है? आपको मुज़ाकरात होते नजर आते हैं? देखिए, ये स्टेटेड पोजीशन पहले भी थी। आपको याद है जिस वक्त हकीमुल्लाह महसूद मारा गया, उस वक्त यही इतलात थी कि ये पोजीशन यही थी, लेकिन साथ इतलात ये भी थी कि मुज़ाकरात बिल्कुल शुरू ही होने वाले हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेटेड पोजीशन हो, चीज़ें हो भी वैसे ही रही हों। जब मुज़ाकरात के टेबल पे बैठते हैं तो बहुत से लोग आगे, जब कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बैकग्राउंड कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिसकी इतलात आ रही हैं, तो हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं कोई ब्रेक थ्रू हो। लेकिन असल इशू ये है कि जो सियासी जमातें हैं ना पाकिस्तान की, इनको एक अपना जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, वो उसको बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि एक जमहूरी निज़ाम में, पार्लिमानी निज़ाम में, कोई हुकूमत एक डिक्टेटर की तरह बिहेव नहीं कर सकती, ना ही वो अपनी पॉलिसीज एक डिक्टेटर की तरह बना के उनको बुलडोज कर सकती है। फ़र्ज़ करें मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि मैंने मुज़ाकरात करने हैं, लाजमी करने हैं, और नहीं होते तो वो बुलडोज कर दे, ये मुमकिन नहीं है। या कहे कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, ऑपरेशन करना है और बुलडोज करे इस पॉलिसी को, तो वो मुमकिन नहीं है। जो उनकी मुखालिफ सियासी जमातें हैं, मुखालिफ सियासी जमातें हैं, वो उसको सियासी तौर पे, आपका ख्याल? मेरा ख्याल है कि जो इत्माम हुज्जत की बात हम आपके प्रोग्राम में भी कर चुके हैं, इत्माम हुज्जत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे वो तालिबान अपोलोजेटिक जो जिन्होंने पाकिस्तान के 50-60 हज़ार लोगों को, बेगुनाहों को मार डाला और आज भी मार रहे हैं, जिनका आप जिक्र करें, नमाज पढ़ते हुए, जो कल चेक पोस्ट पे हमला हुआ, रात को नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पे फौजी, जिनके ऊपर जाके उन्होंने हमला किया। तो सोचिए आप कि ये इस तरह के लोगों को, जब वो ये कहते हैं कि हमारे रूठे हुए भाई हैं, और उनको यहाँ बैठ के डिफेंड करते हैं, इस मुल्क के टैक्सेस के पैसे पे उनकी गाड़ियाँ, वज़रा, सूबाई वज़रा इस मुल्क के टैक्सेस से पैसे ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, और इस मुल्क के लोगों को जो मार रहे हैं उनको वो कह रहे हैं कि वो हमारे रूठे हुए भाई हैं। अच्छे लोगों को, रूठे हुए भाइयों को अगर नहीं है तो फिर मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? हम क्यों ये ऑप्शन खोला हुआ, हम क्यों एहतमाम हुज्जत भी करें? वो इसलिए कि बातचीत तो करनी पड़ेगी, किसी न किसी स्टेज पे करनी पड़ेगी, चाहे उन्हें डिफीट दे के करनी तो पड़ेगी। इसलिए, और खास तौर पे मैंने जैसे कहा कि जो तालिबान अपोलोजेटिक हमारे मुल्क में, जो इस मुल्क की हुकूमतों पे काबिज हो चुके हैं और इस मुल्क के अवाम के टैक्सेस का पैसा इस्तेमाल करके तालिबान को डिफेंड कर रहे हैं, मीडिया में भी और सड़कों पर भी, उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि उनको दिखाया जाए कि देखें, हम मुज़ाकरात के लिए सिंसियर हैं, हम आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ भी मुज़ाकरात के लिए आए और ये जो खून रेजी है वो दूसरी तरफ से भी बंद हो, उनके लिए बहुत। रऊफ क्लासा साहब ऐसा मौजूद है, उसके बाद आपके पास आता हूं। रऊफ साहब, आप देखिए, वो कहते हैं कि जी कुछ अपोलोजिस्ट हैं तालिबान की तरफ से, वो कहते हैं हमारे रूठे हुए भाई हैं, लेकिन ये आर्गुमेंट अगर आप सुनने तो बहुत से लोग आपको ये आर्गुमेंट देंगे। यही आर्गुमेंट हम बहुत सी सियासी जमातों से सुनते आए हैं, सवाए उन 2-3 के जो बड़ी ओपनली ये पोजीशन ले चुकी हैं।
ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہی وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے تیار کیا، امریکہ نے تیار کروایا، آج وہ ہماری پالیسی سے ناراض ہیں، ہم ان سے بات چیت کر کے معاملہ حل کر سکتے ہیں. لیکن جو طالبان بیان دیتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا، آپریشن ہی واحد حل ہے آپ کا خیال؟ میرا خیال ہے جو باتیں افسار عالم صاحب کہہ رہے ہیں میں ان سے بالکل 100% اگری کرتا ہوں، اور افسار میں گفتگو کی ہے اور بڑی انپاپولر گفتگو ہوتی ہے، اس طرح کی بات کرنا، فرنٹ پہ آ کے اس طرح پہ ان کو کنفرنٹ کرنا، چیلنج کرنا. افسار بڑے بولڈ مین، اس لیے جو ان کی باتیں ہیں میں ان سے بالکل اگری کرتا ہوں. یہ کنفیوز ایک ہم قوم ہے، ایک وہ چاہے رولنگ ہو، چاہے ہم میڈیا کے لوگ ہوں، چاہے آپ کی عوام ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب بڑا کنفیوز میں سمجھتا ہوں. شاید معاشرہ کم ہو گیا، ڈیوائڈڈ آپ کہہ رہے ہیں. مثلاً آپ کو 2-4 میں مثالیں دیتا ہوں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ ان سے اطلاع کرنا چاہیے. ایک بریفنگ ہوئی یہاں پہ، ایک ان کیمرہ بریفنگ کی گئی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن یہ فارن افیئرز کی. اس میں سے میڈیا کے پرسن کو اجازت نہیں تھی. جلیل عباس گیلانی صاحب اور سرتاج عزیز صاحب نے وہاں بریفنگ کی. میں آپ کو کنفیوژن بتا رہا ہوں، منافقت بتا رہا ہوں اپنی رولنگ ایلیٹ کی اور ان کی اپنی بیوروکریسی کی، کہ یہ ان کے اندر کیسے منافقت آ چکی ہے جو قوم کو ہم مس لیڈ کرتے ہیں. اس میں انہوں نے کیا بریف کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور میرے پاس اس کے منٹس موجود ہیں جو انہوں نے وہاں پہ کیمرہ انہوں نے وہاں پہ بریفنگ کی ہے. اس میں سرتاج عزیز صاحب نے اور جلیل عباس گیلانی نے ایک ایک ملک کا نام بتایا ہے کہ ان طالبان کو کہاں سے کس ملک سے کس ایجنسی سے، فارن ایجنسی سے ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کو اسلحہ ملتا ہے. اسی حکیم اللہ مسعود کے بارے میں سرتاج عزیز صاحب نے فرمایا ان کو افغانستان پیسہ دے رہا ہے، ان کو انڈین پیسے دے رہے ہیں. اس کے بعد انہیں کچھ اور فورسز کا بتایا فلاں طالبان کو فلاں ملک پیسے دے رہے ہیں. یہ میرے پاس موجود ہے لکھا ہوا، میں دکھا دوں گا آپ کو. میرا سوال بڑا سمپل سا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ بھٹکے ہوئے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. اور بھائی اگر آپ کے بھائی ہیں تو یہ آپ کے بھائی پھر اس انڈین سے، اس امریکہ سے، یا آپ کا ایران سے یا افغانستان سے پیسے اور اسلحہ. لیکن ایک آرگیومنٹ رؤوف صاحب اگر اجازت دیں، ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ ہم ان طالبان کو جو بیڈ طالبان ہیں اور گڈ طالبان کو آپس میں ہم سیپریٹ کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے کون ہمارے ساتھ. دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ انڈیا سے پیسہ لے رہا ہے. مولوی نذیر صاحب سے آپ نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے، گل بہادر صاحب سے آپ کا ہے. رؤوف نے کہا ہے کہ حکیم اللہ محسود اور اس کا گروپ انڈیا سے پیسے لے رہا ہے. منور حسن صاحب اس کو شہید قرار دے رہے ہیں. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی منتخب قیادت جو اس کو گالی دینے سے باز نہیں آتے، جب وہ انڈیا کے معاملے میں کوئی جیسچر بھی دیں اچھا تو ان کو تو غداری کا تہمت لگ جاتی ہے. لیکن ایک دہشت گرد جو ہے وہ انڈیا سے پیسے لے رہا ہے، اس کو شہید کہہ رہے ہیں. سر اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی احتجاج ہمارے انٹیریئر منسٹر نے بھی کیا اگر انڈیا سے وہ پیسے لے رہا تھا اس کے مارے جانے پر. ہمارے صاحب نے بھی یہ حکومتی پوزیشن ہے، یہ حکومتی پوزیشن ہے. لیکن رؤوف صاحب میرا سوال اگر دوبارہ سن لیں، ہم نے انہی گروپوں کے ساتھ مذاکرات کر کے حقانی نیٹ ورک کو ہم اون کرتے ہیں کہ ہمارا ہے. مولوی گل بہادر صاحب تھے، مولوی نذیر صاحب تھے، اور گروپس ہیں جن کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے ہوئے وہیں پہ. اب یہ گڈ بیڈ تو ہم نے خود کریٹ کیا ہوا ہے. سر کاشف مجھے اگر تھوڑا سا آرگومنٹ کی اجازت دیجیے، وہ آدھا درمیان میں رہ گیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پاکستان کا فارن آفس یہ ڈسکلوجر کر رہا ہے ان کیمرہ میٹنگ میں کہ ہمارے فلاں طالبان جو میجر طالبان ہیں جن سے آپ کی بات چیت ہونی ہے وہ فلاں ملک سے ایجنسی سے پیسے لیتے ہیں، میں ریکارڈ ہے آپ کو دکھا دوں گا. میں پھر آپ کو طالبان سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، آپ کو ان ملکوں سے بات چیت کرنی چاہیے، آپ کو سورسز آف فنڈنگ روکنے چاہیے، آپ کو سورسز آف ویپنز روکنے چاہیے، پھر آپ کو 3 ممالک سے بات کرنی چاہیے. آپ کو انڈیا سے بات کرنی چاہیے، آپ کو افغانستان سے بات کرنی چاہیے، یا آپ کو ایران یا اسے رؤوف صاحب میں ذرا اجازت ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان سے بات کرنی چاہیے، ایک سیناریو کریٹ کریں. آپ ہندوستان کو کہیں گے آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں، وہ کہیں گے آپ ہمارے ملک میں کس کو پیسے دے رہے ہیں. آپ افغانستان میں جائیں گے وہ کہیں گے آپ اپنا 5واں صوبہ میں سمجھتے ہیں. یہ پاکستان کیا ہے؟ اس کا حال بڑا سادہ ہے. یہ ہمارے جو گلیڈیٹرز ہیں نا جنہوں نے 30 سال میں پالیسیز بنائی تھی کہ آپ نے لال قلعے پہ بھی جھنڈا لہرانا ہے، ہم نے مشرقی پنجاب میں سکھوں کی ایک علیحدہ ریاست بنوانی ہے، ہم نے افغانستان میں کابل پہ اپنی فورسز کا ہم نے قبضے جمانے ہیں، ہم نے ایران میں جندراللہ کے ذریعے کاروائیاں ہونی ہیں، سینٹرل ایشیا بھی ہم نے فتح کرنا ہے. یہ ان کا قصور ہے. آپ انڈیا کو جا کے ایشورنس کروائیں کہ ہم آپ کے انٹرنل معاملات میں نہیں آئیں گے، آپ بند کریں. انڈیا کو میرا نہیں خیال اس ریزنبل بات پہ نہیں آئے گا. افغانستان کو جا کے بتائیں کہ کرنا بھی پڑے گا. پیراڈائم شفٹ ہے آپ کی جو سکھی پالیسی ہے اس کی پوری پیراڈائم شفٹ ہے. اگر آپ کہیں گے ہندوستان میں ہم آگے سے انٹرفیرنس نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے. لیکن نہ آپ طالبان سے خود لڑ سکتے ہیں، نہ پھر آپ انڈیا اور ان سے مذاکرات کر کے یہ پیس لا سکتے ہیں. پھر تیسرا کیا طریقہ ہے؟ آپ نہیں لڑ سکتے. یہ بات دیکھیں پیراڈائم شفٹ بات یہ کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے تو ایک پیراڈائم شفٹ کا انڈیا دیا ہے، ابھی سے نہیں دیا، کافی دیر سے دیے جا رہے ہیں. الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے دیا،
اور آتے ہی حکومت میں انہوں نے کہا کہ وہ بھارت سے امن چاہتے ہیں، ٹریڈ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں کوئی فیوریٹ نہیں ہے. میاں صاحب کی پالیسی تو بڑی کلیئر ہے، الیکٹڈ ہیڈ آف گورنمنٹ. بات یہ ہے کہ یہاں پہ غیر منتخب ادارے جو ہیں ان کے ہاتھوں میں سیکیورٹی پالیسی رہی ہے، اور یہ ان کے سوچنے کی بات ہے کہ یہ گروپ وہی بنواتے ہیں، اور انہی کو بنوانے کا آج جو ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ اس کے حصے بکرے ہو کر وہ ہماری ریاست کو اٹیک کریں. میں ابصار صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ یہ اینٹی سٹیٹ گروپس جو ہیں اور اینٹی سٹیٹ لیڈرز یا ملیٹنٹس جو ہے ان کو یہاں پہ کیوں اون کیا چاہتا ہے، ان کو کیوں بھائی کیوں بولتے ہیں، ان کو شہید کیوں بولتے ہیں. بھائی دیکھیے، آپ نے بات کرنی کریں، آپ ان سے بات کریں ایز این ایڈورسری، ایز جو آپ، کیونکہ آپ پیس قائم کرنا چاہ رہے ہیں، مگر آپ ان کو گلوریفائی کرتے ہیں. بیانیہ جو ہے یہ چند سیاسی پارٹیوں کا، سب جانتے ہیں کون ہے وہ انتہائی خطرناک ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے. اب وقت ہے کہ میاں نواز شریف کے پاس اقتدار جو ہے وہ مکمل طور پر آ چکا ہے. آرمی چیف نئے ہیں، چیف جسٹس جا چکے ہیں، اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات اگر اجازت دیں بالکل ٹھیک. میں بریک کے ساتھ ساتھ، لیکن آپ کو مجھے وہ دن بھی یاد ہے جس دن ممبئی کا حملہ ہوا، ایک بڑی ہائی لیول بریفنگ دی گئی. بیک گراؤنڈ بریفنگ کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمارے اپنے محب وطن بھائی ہیں، اور اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی لڑائی کی صورتحال بنی تو یہ ہمارے ساتھ ہوں گے. بیت اللہ محسود کو پیٹریوٹ، ہم اپنی فوجیں مغربی سرحد سے نکال کے اب مشرقی سرحد پر لے کے جا رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا اگلے دن میر صاحب کا فرنٹ پیج سٹوری، 2 دن بعد کی فرنٹ پیج سٹوری تھی کہ 1 ملین لوگ وہاں سے جہاد کے لیے آ رہے ہیں. سوچ لیں بریک کے بعد اب صاحب سے لمبا ٹاپک ہے کہ کتنی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اور کتنی عقل ہے اور کتنا تجربہ ہے تاریخ کا. اس کو اسٹریٹجک بے عقلی کہیں، اسٹریٹجک ڈیپتھ نہ کہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو یہ بھی کہ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے واقعی دشمن ہے تو آپریشن ہوگا. ہم نے یہ تو سوچ لیا آپریشن کامیاب ہو گیا، ان کو صفایا کر دیا، ٹھیک. ناکام ہو گیا تو کیا کریں گے، اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سو اب کنسنسس ہے کہ طالبان سے بات چیت نہیں ہو سکتی. Is that what you say؟ کیونکہ ان کے بیانات کے بعد خصوصی طور پر جہاں وہ فرماتے ہیں کہ طالبان، فضل اللہ صاحب، آئین کے اندر رہ کے بات ہماری نہ کرے، یہ ویسی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، ریٹرک ہے. ایک تو صرف یہ بات کی جا رہی ہے کہ بات کرنی ہے، بات کی نہیں جا رہی، پہلی بات. دوسری بات میرا خیال ہے یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ والا لفظ استعمال کیا گیا تھا نا، یہ معاملہ بہت آگے نکل گیا کاشف عباسی صاحب. اب پہلے ہم سوچتے تھے کہ جو طالبان ہے افغانستان میں ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. اب آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب ملا عمر صاحب کو کچھ صوبوں میں یا کچھ ایریاز میں حکومت ملے گی، اور ملا عمر صاحب ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہوں گے اتنا سنبھالے جانے کے باوجود. پاکستانی طالبان ملا عمر صاحب کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوں گے پاکستان میں، اور پاکستان سے پھر دیکھے گا جب باتیں منائی جائیں گی. اور مجھے، میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، مجھے یہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اس میں وہاں کوئی بیٹھ کے یہاں کے لوگوں کو، جب ملا عمر صاحب ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے اس دور میں، آپ یاد کریں کہ مشرف صاحب نے جتنی ان سے باتیں کہی، چاہے وہ بتوں بدھا کے یا پھر معاملہ اسامہ بن لادن کا، تو کیا جواب دیا تھا؟ پرنس ٹرکی جب گئے تھے ملا عمر کو سمجھانے کے لیے، تو ان کو کیا جواب دیا تھا کہ تم کیوں اسامہ بن لادن کے خلاف ہو، بلکہ تمہیں تو خود جو ہے وہ اس مجاہد کو، اسلام کے مجاہد کو سپورٹ کرنا چاہیے. اب وہ حالات نہیں ہے. اب ملا عمر جو ہیں وہ ہم پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے. اب تو ملا عمر کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہمارے خطے میں موجود ہے. پھر کیا معاملہ ہوگا؟ یہ جو بات کہہ رہے ہیں، یہ خیبر پختونخوا کے سابق ہوم سیکرٹری نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے. دیکھیے اس میں ایگزیکٹلی یہی بات کا جو ہے، وہ چونکہ باخبر ہے، فیلڈ میں ہے، گراؤنڈ میں ہے، انہوں نے سیکیورٹی کے اوپر ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں انہوں نے یہی کہا کہ پاکستانی طالبان جو ہیں وہ افغان طالبان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے پاکستان کے اندر، وہ ان کی ضمانت ہے ایک طرح سے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے ڈانڈے اور سہرے ملتے ہیں، گڈ اور بیڈ کی تخصیص ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. سپلائی، یہ جو مذاکرات ہیں، آپریشن جس کی بات کی جا رہی ہے، اب لگتا ہے ایسا ہے کہ طالبان بھی کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ حکومت آپریشن کی تیاری کر رہی ہے، ہم بھی تیار ہیں. تو آپ سے رؤوف صاحب کے پاس اس کے بعد جاتا ہوں، ناکام ہو سکتا ہے آپریشن کو چانس ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے ناکامی کا. اگر ہم نے ایک ریاست کے طور پہ سروائیو کرنا ہے تو اس میں آپریشن کا یہ مطلب نہیں ہوگا خالی آپ توپیں اور بندوقیں اٹھا کے چلے جائیں جیسے آپ ڈھاکہ جا کے اترے تھے. یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کو باقی دوسرے ملکوں سے بھی بات کرنی ہوگی، انہیں یقین دلانا پڑے گا. بہت لمبی ہسٹری ہے پاکستان کے اوپر مسٹرسٹ کی، اور اس چیز کو ہمیں اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی رؤوف کلاسرا نے کہا دلی پہ لال قلعے پہ ہم جھنڈا لگانا چاہتے تھے. اب یہ جو جتنے بھی ہمارے یہ حضرات ہیں جو اس قوم کو اور قوم کے بچوں کو گمراہ کرنے پہ جنہوں نے پوری کمٹمنٹ دکھا رہے ہیں مسلسل اتنے سالوں سے، قوم کو یہ بتانا چاہیے کہ دلی کے لال قلعے پہ جھنڈا چکوال اور جہلم کے لوگوں نے نہیں جا کے لگایا تھا،
ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے. وہ افغانستان سے یا اس سے ازبکستان سے یا ترکمانستان سے لوگ آ کے دلی کے لال قلعے پہ گئے تھے. یہ چکوال، جیلم، اٹک اور یہ منور حسین یہ سب لوگ نہیں گئے تھے دلی پہ. ہم تو آ کے یہاں پہ آگے ان کو چلاتے تھے. تو اس لیے میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں گے تو شرمندگی ہوگی. اب جنہوں نے دلی پہ لال قلعے پہ جھنڈے لہرائے ہوئے ہیں نا، ان کا تعلق اس وقت انڈیا سے ہم سے زیادہ ہے. افغانستان کے تعلقات انڈیا سے رہے، ترکمانستان کے پاکستان سے بہتر ہیں، ازبکستان کے پاکستان سے بہتر ہیں. چین جس کی پیٹھ پہ کاٹھی ڈال کے تو ہم اپنا لچ تلنے کی کوشش کرتے ہیں. 75 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے دونوں ملکوں کے درمیان، چین اور بھارت کی. یہاں پہ آگے ایران ہمارا، آپ دیکھ لیں ایران کے تعلقات ہم سے زیادہ ہیں. اور یہ جو عمران خان صاحب یہ بھی دلی پہ لال قلعے پہ جھنڈا ہے، ان کے سے بھی پوچھ لیجیے گا، برکیوں نے نہیں لگایا تھا. سن لیں میری بات، ایک منٹ پہلے بات مکمل کرنے دیں. تو وہ بھی جو انہوں نے ایران سے روٹ کھول لینا ہے افغانستان سے. آپ نے یہ جو ایک آپ کے پاس بارگیننگ چپ یا بلیک میلنگ چپ تھی، یہ بھی چلی جائے گی. وہ بڑا کاسٹلی روٹ ہے. میں نے آپ کے سارے ہمسائے گنوا دیے. نہیں اتنا بھی کاسٹلی نہیں. ایران میں چابہار ایک بندرگاہ بنا دی ہے، اور سڑک بن گئی ہے بہت بڑی اچھی بنا دی ہے. ایران، افغانستان، چائنا، یہ پاکستان کے ہمسائے ہیں، انڈیا کے نہیں ہیں. لیکن ان سب کے تعلقات انڈیا سے ہم سے بہتر ہو چکے ہیں. اور ہم بیچ میں بیٹھے اسی ایک ہوے کے شکار ہیں کہ لال قلعے پہ ہم نے جھنڈا لگا. دشمن ہے ہمارا انڈیا، مان لیا، لیکن دشمن کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اسلامی طریقے، اسلام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ یہاں بیٹھ کے اپنی سڑکوں پہ ٹائر جلائیں، اپنے ٹرکوں پہ حملے کریں، اپنے لوگوں کو ماریں اور انڈیا ہم سے ڈر جائے. اور بھئی اپنے لوگوں کو مار کے اپنی جائیدادیں جلا کے ہم دشمن کو تو نہیں ڈرا سکتے. ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس میسج تو آ گیا نا ہمارے پاس. یہ بنگلہ دیش میں جو ابھی آج بھی بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کے لیڈر کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، حسینہ واجد نے کیا کہا. وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ بنگلہ دیش اتنا چھوٹا ملک ہے، اس پہ تو آپ انفلوئنس کر نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں انڈیا، ایران، افغانستان، چائنا اور ہر ایک کو ہم اور امریکہ، ہم ان کو فتح کریں گے. کیا بات کر رہے ہیں؟ اس پر پھر سپلائی لائن پر جاتے ہیں کہ کیا سپلائی لائن بند کرنا جو اتنے عرصے سے بند ہے. اگر صرف اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ دور بدل گیا، جو باتیں کی نا انہوں نے اکانومی سے، واقعتاً دور بدل گیا. اب فارن پالیسی میں ملیٹنسی ایک ٹول کے طور پر نہیں استعمال ہوتا، اکانومی اور ٹریڈ استعمال ہوتی ہے. آپ کی تجارت اچھی ہو، آپ کی معیشت اچھی ہو تو آپ کی فارن پالیسی اسٹرانگ ہو سکتی ہے. آپ کے پاس آپ اچھے ملیٹنٹ پال کے اچھی فارن پالیسی نہیں چلا سکتے. یہ شاید ہمیں سنگاپور اتنا سا سنگاپور اور اتنا سا ہی دبئی ہے، بالکل اس پہ آج تک کبھی اگریشن نہیں ہوا، نہ ان کی خطرہ ہوا تجارت کا. اگر ہمارا بیسٹ فرینڈ چین ہے، اگر اس سے کوئی سبق بھی حاصل کیا جائے تو اس نے کس طرح سے اپنی ڈپلومیسی اور اپنا انفلوئنس بڑھایا ہے ٹریڈ کے تھرو. امریکہ جو ہے وہ اس کی گرفت میں ہے، کیونکہ اگر وہ چاہے تو امریکی اکانومی کو دو دن کے اندر وہ ختم کر سکتا ہے، کیونکہ اتنا ڈیٹ ہے وہاں پر. تو یہ ہم نہیں سیکھتے. آتا اس کے اوپر یہ جو سپلائی لائن کا ایشو ہے. میں رؤوف صاحب سے سوال وہ جو میں نے آپ سے بھی پوچھا تھا، میں رؤوف صاحب سے پوچھتا ہوں، آپریشن ناکام ہونے کا ہمارے ذہن میں ہے کہ ہو سکتا ہے رؤوف صاحب؟ رؤوف کلاسرا صاحب. کاشف صاحب، اگر یہ چیزیں سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ چند ہزار طالبان کو بھی پاکستان کی 10 لاکھ فوج، جس پر ہمیں ایک 60% سے زیادہ بجٹ جاتا ہے، جس کا آڈٹ نہیں ہوتا، ان کو بے پناہ ان کے پاس ہم نے ماڈرن ویپنز لے کے دیے، نیوکلیر بم بنائے، دنیا جہاں کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، فنگر میزائل ہوں، جہاز ہوں، سب کچھ. اگر ہماری 10 لاکھ آرمی یہ آج ہاتھ کھڑا کر رہی ہے کہ ہم سے یہ ڈیل نہیں ہوتے، جو ویسے آپس کی بات ہے، افسوسناک بات یہ کہ 10 سال سے وہ ڈیل نہیں ہو رہے ہم سے، یہ بھی فیکٹ ہے. تو میرا خیال ہے پھر اس ملک کا خدا یا حافظ ہے کہ سر میں معافی چاہتا ہوں، ایک مثال دوں چھوٹی سی. ہندوستان کی فوج ہم سے زیادہ ہے، وہ ان کے ملک میں جو 25-26 انسرجنسیز چل رہی ہیں وہ اس سے بھی ڈیل نہیں کر پائے تھے. IRA جو چل رہی تھی برطانوی فوج بھی اس سے ڈیل نہیں کر پائی تھی. آخر میں مذاکرات کر کے معاملہ طے کرنا پڑا ان کو. مذاکرات ایک چیز دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پہ کیا، اس میں مشرقی پنجاب میں ایک پولیس آفیسر نے ٹھیک کر لیا تھا پورے سکھوں کی موومنٹ کو. آپ کے انہوں نے کشمیر کے ٹیریٹریز دیکھیں، انہوں نے وہاں پہ کچھ بھی تھا، وہ ڈیوائڈڈ نہیں تھے، انہوں نے بیٹھ کے اس تمام مسئلے کو آ کے ڈیل کیا. میری ایک جو بات کہہ رہے تھے افسار نے کہی بات، اس پہ تھوڑا سا میں ضرور کامنٹ کروں گا. انہوں نے کہا کہ بھارت ہمارا دشمن ملک ہے. میرا اس پہ سمپل ایک سوال یہ سمجھا جاتا ہے، پرسیوڈ ایک ہے ہمارا انمی. انڈیا اور پاکستان کی حکومتوں کو یا ہماری فوجوں کو ایک کریڈٹ ملنا چاہیے دونوں ملکوں کو. 3 جنگیں لڑی ہیں، انہوں نے کبھی سویلین کی جینوسائیڈ نہیں کی، انہوں نے سویلین ٹارگٹس کو انہوں نے ہٹ نہیں کیا، عام شہروں پہ حملے نہیں کیے. یورپ جو تھا، یورپ
ان کی فرسٹ ورلڈ وار دیکھیں, ان کی سیکنڈ ورلڈ وار دیکھیں, جینوسائیڈ کیا, لاکھوں لوگ ایک دوسرے کے مارے ہیں. آج وہ 25 یورپین یونین کا حصہ ہے جہاں پہ ویزے ختم ہو چکے ہیں. بات یہ ہے کہ دنیا کو آپ کس نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ بھارت کے ساتھ ساری عمر ہماری آنے والی نسلوں نے ہی دشمنی رکھنی ہے. بھارت نے ہمیں فتح کرنا ہے یا ہم نے ان کو فتح کرنا ہے؟ یورپین ماڈل ہمارے پاس موجود ہے. یورپین ہم سے زیادہ تباہ ہوئے ہیں, انہوں نے زیادہ گلے کاٹے ہیں, زیادہ نسلیں ایک دوسرے کی انہوں نے یہاں پہ انہوں نے کی ہیں. وہ ذہین قومیں تھیں, اور جیسے یہاں پہ خانزادہ صاحب کہہ رہے تھے, اب دنیا ٹیررزم سے متاثر نہیں ہوتی. میں آج امریکہ کی پالیسی پڑھ رہا تھا جو ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ان پاکستان, اگر آپ وہ پڑھیں اتنے گلیئرنگ اینڈ ڈیمننگ فور پاکستان, یہ دہشت گردی کی طرف جا رہا ہے ملک. اس کے نہیں کاشف صاحب, یہ میں کانسپریسی تھیریز پہ بلیو ہی نہیں کرتا. آپ ہسٹری پوری اٹھا کے دیکھ لیں, ہم اتنے اہم نہیں ہیں دنیا کے لیے اور نہ ہی امریکہ کے لیے. پلیز ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, ہمیں اپنی اہمیت ہمارے اپنے لیے ہے. آپ پاکستان ہمیشہ امریکہ کے لیے بہت آپ نے کیا کر لیا, درمیان کا کیا کر لیا جب سوویت نکل گیا تھا اور طالبان کے آنے تک پاکستان منتیں کرتا تھا کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, تو امریکہ نے کیا انٹرسٹ لیا؟ 7-8 سال کوئی انٹرسٹ نہیں لیا امریکہ نے پاکستان میں. ملیٹنسی جب اہم تھی تو امریکہ کے لیے ہم ایک سیکورٹی تھریٹ ہم نے محسوس کیا شروع سے جب ہم آزاد ہوئے ہیں, لیکن اب 64 سال بعد ہمیں اس فیز میں سے نکلنا چاہیے. ہمیں میچور ہونا پڑے گا, ہمیں بالغ ہونا پڑے گا. اب ہمارے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس ایٹامک بامبس ہیں, بس وہ لے جانے کے لیے ہمارے پاس سسٹمز ہیں. اس کے بعد ہمیں اب اپنی سیکیورٹی کے لیے اس سینس میں دن رات فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس طرح ہم پہلے کرتے تھے. سر آپ ہمیں ایران اور افغانستان دیکھیں, میں یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کا کانفلکٹ ہے آپ استعمال نہیں کر سکتے. یوزنگ دیم از ناٹ این آپشن, ڈیٹرنٹ ہے. میں ڈیٹرنٹ کی بات ہی کر رہا ہوں نا. آپ نے یا تو آپ کہیں کہ آپ تو اگر آپ نے بندوق پکڑی ہوئی ہے اور مجھے پتا ہو آپ نہیں استعمال کریں گے تو میرے لیے آپ کی بندوق ریلیونٹ ہوگی. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے یا تو پھر افغانستان اور ایران کو فتح کرنا ہے, نہیں کرنا ہیجمونک آپ کے ڈیزائن سے, پھر ٹھیک ہے, پھر تو آپ فوج اور رکھیں. اگر آپ نے ان کو فتح نہیں کرنا, آپ نے اپنے ڈیفنس کے لیے آپ کو کچھ چاہیے, تو وہ آپ کا نیوکلیر بام جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے گا. ڈیٹرنٹ وہی آپ نے جو آپ نے بات کی ہے. لیکن یہ فوج اتنی زیادہ ہم نے سوچا کبھی کہ اب ہمارے پاس نیوکلیر بام آ گیا ہے, ہمارے پاس میزائلز آ گئے ہیں, ہمیں اتنی بڑی فوج کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اسی مائنڈ سیٹ میں بیٹھ کے, ہمارے پاس اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی, ہم 47 سے آگے نہیں سوچ رہے, ہمیں 47 سے آگے سوچنا چاہیے. اور دوسری بات جو کشمیر اور ناردرن آئیلینڈ سے ہم کہتے ہیں ہمیشہ کہ انڈیا وہاں نہیں کر سکا, برطانیہ, فرق ہے. کشمیر کی پوری پاپولیشن انڈیا کی اور انڈین آرمی کے خلاف ہے, ناردرن آئیلینڈ کی پوری پاپولیشن برطانیہ کے خلاف تھی. فاٹا میں پاپولیشن پاکستان کے خلاف نہیں ہے, وہاں پہ کچھ کرمنلز ہیں, وہاں پہ دہشت گرد ہیں, بلکہ وہاں لوگ خوش ہوتے ہیں جب ڈرون حملے میں کوئی وہاں ہائی ویلیو ٹارگٹ مارا جاتا ہے. یہ تو ہمارے پاکستان کے اندر کی جو پالیٹکس ہے, ہم اس کو ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. سپلائی لائن, اب یہ سارے اکنامک اسپیکٹرم میں سپلائی لائن بڑا امپورٹنٹ اس لیے بھی ہو گیا کیونکہ امریکی وزیر دفاع نے کہا امداد چاہیے تو کھولو اس کو. اب ہندوستان پر دیکھتے ہیں, دیکھیں جی کل 2-3 دن پہلے ان کے سفارتکار کو ریسٹ کیا گیا ایک مائنر سے ایشو پہ, ہندوستان نے بجا دی امریکہ یہ نہ پوچھنا کیا بجایا تھا. صحیح بات ہے, یہ بات صحیح ہے کہ دیکھیں آپ وہ بات کر رہے ہیں, انڈیا نے واقعی بہت ریئیکٹ بھی کیا لیکن کچھ حد تک اوور ریئیکٹ بھی کیا ہے, کیونکہ جو وہاں پہ معاملہ ہوا ہے وہ بھی ایک کنٹروورشل معاملہ ہے. ایک جو یہ ہندوستان کی سفارتکار ہیں جن کو ریسٹ کیا گیا اور انہوں نے امریکی سیکیورٹیز ختم کر دی اور بائی لیٹرل میٹنگز میں ملاقاتوں سے انکار کر دیا. اگر انڈین ڈپلومیٹس اپنے یہاں لے کر آئیں گے, گھر میں کام کرنے والی آیا اور اس کا استحصال کریں گے معاشی اور اس کو تنگ کریں گے, تو پھر وہاں کے قوانین ہیں. یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا نا کہ وہ ڈپلومیٹ نے جو کیا وہ مطلب ہم اس کو کنڈون, ٹھیک ہے کہ ڈپلومیٹ اپنی ٹچ کر سکتے, امیونٹی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. نہیں, کاؤنسل جنرل سے, کاؤنسلیٹس کے پاس امیونٹی نہیں ہوتی, کاؤنسلر کے پاس نہیں ہوتی, جیسے ٹیکنیکل آپ نے نکتا. اچھا, کمنگ بیک ٹو, میں آپ سے یہ سب چیزیں لنکڈ ہے. آپریشن کی جہاں تک بات ہے کہ وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا, دیکھیے آپریشن میں ہماری آرمی جو ہے اس کی ٹریننگ اور طرح سے ہے اور یہ ایک گریلا وارفیئر کی صورتحال ہے. اس کے لیے شاید ہمارے یہاں اس حد تک ٹریننگ نہیں ہوتی آرمی کے اندر. تو میں افسر صاحب کی میں سے اضافہ کروں گا ان کی بات کا, اور جو رؤوف نے بھی بات کی, مجھے دیکھ کر بڑا خوشی ہوتی ہے کہ امریکہ کی جو سیکیورٹی ساری والز کھڑی کی ہوئی ہے نا, یہ امریکی سفارت خانے کے بعد دلی کے یہ آپ خوش ہو رہے ہیں اس لیے
کہ انڈیا نے اور انڈیا کی سب سے جو متشدد مذہبی جماعت ہے اس نے آج تک CIA سے پیسے لے کے کسی دوسرے ملک میں جا کے جنگ نہیں لڑی. ہمارے ہاں جماعت اسلامی یہ کر چکی ہے. ہمارے ہاں ہر فوجی حکمران نے آ کے زیادہ سے زیادہ امریکیوں کو نوازنے کی کوشش کی, ان کو اڈے دیے ہیں, ایوب خان نے دیے ہیں, یحییٰ خان نے دیے ہیں, ضیاء الحق نے دیے ہیں, پرویز مشرف نے دیے ہیں. یہ ہمارا جب قومی کردار یہ ہوگا اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یار ہم امریکہ کو اڑا کے رکھ دیں گے, ایک طرف رہیں یا تو ان کو اڈے دے دیں. دیکھیں دنیا بی جے پی نے نہیں وہاں دنیا کے لیے ہم اہم ہیں, وہ بات تو پھر اس لیے وہ کر سکتے ہیں. دنیا کے لیے ہم اہم ہیں, اس طریقے سے دنیا کے لیے جرمنی بھی اہم ہے, اس طریقے سے دنیا کے لیے فرانس بھی اہم ہے, انڈیا بھی اہم ہے. مگر یہ لوگ کیوں اہم ہیں؟ جرمنی کی شناخت کیا ہے؟ گاڑیاں. فرانس کی شناخت دوسری ہے, فیشن انڈسٹری ہے. انڈیا کی شناخت ہے ہیومن ریسورس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہماری دیکھیں ریلیونس تو ہماری بھی بہت زیادہ ہے, بٹ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو؟ ہماری ریلیونس ہے ٹیررزم کے لیے کہ دنیا ڈرتی ہے. نیگیٹو ریلیونس ہے. یہ بھی کوئی امپورٹنٹ ہونا. یہی بات ہے نا سر, نیگیٹولی امپورٹنٹ ہونا بھی کوئی امپورٹنٹ ہونا کہ ہم امریکہ کے لیے بڑے اہم ہیں. مگر کیوں اہم ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ڈرتے ہیں ساری. جرمنی کیوں اہم ہے؟ ڈرتے ہیں ہم سے. بدماشی بھی کیسی جس میں ہمیں چپیڑے کرتی ہیں ہر دفعہ. پاکستان کے جب قیام کے وقت سے یہ مغالطہ جو ہے یہ تھا, اس وقت بھی ہم نے یہی کہا امریکہ سے کہ ہمیں $2 بلین امداد دے دو. 1947 کی بات ہے, خطوط موجود ہے ریکارڈ کے اوپر, اور امریکہ نے 10 ملین دیا آگے سے. اور اس وقت بھی ہم نے کہا کہ آپ کو ہماری بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ آپ بہت اہم ہیں. ہماری لوکیشن دیکھیے. انکار بھی نہیں کیا اس 10 ملین. اچھا, ہم نے انکار بھی دے دیا. ساری عمر منتے کرتے رہے پیسوں. بالکل, یہ 47 سے یہ معاملہ جاری ہے اور یہ آگے بڑھا. اب جہاں تک نیٹو سپلائی لائن کی بات ہے, دیکھیں نیٹو سپلائی لائن میں کی بحالی میں ہمارا قومی انٹرسٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے انخلا ہو, جلد از جلد وہاں پہ کچھ سٹیبلٹی آئے اور وہاں پہ ایک افغان حکومت جو ہے وہ قیام میں آئے. ہم اس کا راستہ روک رہے ہیں. بالکل اب آپ آئسولیشن میں دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی بات درستلی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. آپ کی بات درست ہے. ذرا اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان کو راستہ دینا ہے, دوسری طرف ان کا ڈرون بھی پاکستان میں آ رہا ہے. ڈرون سے لوگ خوش ہیں یا ناراض ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس کا مطلب اگر امریکی ڈرون سے خوش ہیں اور وہ دہشت گردوں کو مارتے ہیں تو کیا اسلام آباد میں مارنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ پھر تو لاہور میں بھی مارنے کی اجازت ہونی چاہیے, پھر تو کراچی میں مارنے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر صرف میں بالکل اگری نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ اگر آپ ملیٹنٹس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے ڈرون الاؤ کر دیں. اس کا مطلب ہے آپ اپنی سیکورٹی کو آؤٹ سورس کر دیں کہ بھائی آپ مار لیں, ہم سے نہیں مار رہے. ناکامی تسلیم کر رہے ہیں, کمزوریاں تسلیم کر رہے ہیں اور یہ ماننے کو تیار ہے ہمارے پاس کی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے ڈرونز تو بالکل ایکسیپٹ کرنے بھی نہیں چاہیے, نہیں ہونے چاہیے. مگر کیا نیٹو سپلائی رکنے سے ڈرون رک جائیں گے؟ یہ سر سوال ہے نا کہ اس پر سیاست ہو رہی ہے یا کام جینوین ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی نے روکے تھے, اس وقت کتنے ڈرون مارے ہیں یا ابھی بھی ڈرون ہو رہے ہیں نا. دیکھیں بات یہ کہ جو شاہ صاحب آپ بات کریں نا, اصل مسئلہ یہ ہے امریکن وزیر دفاع یہاں کے کہتا کہ رخ کھولو. دیکھیں ہٹ نہیں ہوا, کاشف کوئی ہٹ نہیں ہوا. ان کے پاس سینٹرل ایشیا کا روٹ ہے, ان کے پاس ایران سے وہ مذاکرات کر رہے ہیں. اگر وہ بار بار آ کے آپ سب کو کہہ رہے تو وہ پاکستان, دیکھیے امریکہ از دا موسٹ ڈیٹ والی اکانومی ان دا ورلڈ, سب سے زیادہ قرضہ آپ نے ان کو نقصان پہنچا لیا. $1 بلین کا, $2 بلین, $10 بلین کا نقصان پہنچا لیا. آپ کو کیا نقصان ہوگا اس سے؟ آپ نے کبھی سوچا اس پہ؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن نہیں میں کہہ رہا, اس پہ سوچا آپ نے؟ یا آپ کے وہ جو لیڈر صاحبان ہیں جو مولانا سمیع الحق صاحب کے پاس گئے ہوئے تھے, انہوں نے کبھی سوچا اس پہ کہ اس سے ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ کوئی اس بات, اوباماز وار ہے نا, باب ووڈورڈ نے لکھی ہے بک, اس میں لکھا ہوا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے یہ کہا کہ آپ امریکیوں کو کہا کہ آپ یہ ٹارگٹ جو ہیں ان کو ہٹ کریں. جو طالبان کے تھے, تحریک طالبان پاکستان کے, ISI نے امریکنز کو کہا, امریکہ نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, ان کو نہیں کیا امریکنز نے. اس سے ISI اور پاکستان کو کیا سمجھ آئی کہ امریکہ ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے. امریکہ جن کو سپورٹ کر رہا ہے TTP کو, اس کو عمران خان صاحب ان کے بہاف پہ یہاں اور جماعت اسلامی ان کے بہاف پہ یہاں جنگ لڑ رہے ہیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, اگر میں لاجیکلی غلط ہوں یا وہ کتاب غلط ہے تو اس کو ثابت سمجھائیں اس بات. ہم نے اپنی سیکورٹی آؤٹ سورس کر ہی دے, آؤٹ سورس کے علاوہ ایسا ایک معاملہ یہ ہے, ہم امریکہ کو ہی دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, یہ آؤٹ سورس ہو چکی ہے. ہم جس بحث میں پھنسے ہوئے ہیں اس میں سے ہمیں جذباتیت یا ہمیں تفرقہ نہیں نکالے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں ان جماعتوں سے جو تفرقہ پھیلا رہی ہیں, اکٹھے بیٹھے ایک پوری قوم ایک پالیسی بنائے اور اس پہ اکٹھے ہو کے چلے. کنفیوژن اس بات پہ ہے. ایک سیکنڈ میں اس لیے لیٹس بریک اٹ ڈاؤن. طالبان
کے خلاف لڑنا ہوگا, اس پہ تو کنسنسس ہے شاید ساروں کا یہاں بیٹھ کے, مطلب اس کا حل نکالنا ہوگا, حل نکالنے کا ہے, مذاکرات جو کہ یہ کہہ رہے ہیں, یا لڑائی ہو یا جو بھی ہو, نہ کرنا نکالنا, یعنی اس کا وہ نہیں ہے تو کوئی آپریشن ہی راستہ ہوگا اس کا, وہ تو اپنی جگہ ایک ٹھیک بات ہے, لیکن ڈرونز کو الاؤ کر دے. اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں, ویسے ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اقوام متحدہ میں آج قرارداد منظور ہوئی ہے پاکستان, وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک تو بالکل انٹرنیشنل فورمز کے اوپر سنی جا رہی ہے, ڈرونز کو الاؤ نہ کریں, طریقے سے چلیں گے, قوم کسی طریقے سے ایک یونائٹڈ پالیسی پہ چلے گی, دنیا بات سنے گی. یونائٹڈ ایسے نہیں ہوگا, ایک معاملہ یہ ہے, یونائٹڈ ایسے نہیں ہوگا. یونائٹڈ نیشن نے نیٹو سپلائی یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے اندر آپ کر رہے ہیں. دیکھیں قاضی صاحب ایسے نہیں ہوگا, قاضی صاحب ایسے یونائٹڈ نہیں ہوگا کہ اب سے 5 مہینے پہلے جو تقریر آج عمران خان کر رہے ہیں الیکشنز کے لیے, وہی تقریر میاں نواز شریف صاحب کر رہے تھے ڈرون کے خلاف کہ یہ ڈرون نہیں ہونے چاہیے اور نیٹو سپلائی کھلنی نہیں چاہیے تھی پیپلز پارٹی کو جب تک ڈرون بند نہ ہوتا. یہ میاں صاحب کے الفاظ ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ڈرونز بند کرائے بغیر کیسے نیٹو سپلائی کھول دی ہے. پھر میاں صاحب حکومت میں آ جائیں تو میاں صاحب یہ ایکسپیکٹ کریں کہ عمران خان بھی اپنی لینگویج اسی طرح بدل دے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر ہونا چاہیے, پھر ہم بات کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا سر. اگر عمران خان پالیٹکس کر رہے ہیں تو یہ 5 مہینے پہلے میاں نواز شریف صاحب بھی یہی پالیٹکس کر رہے ہیں. اپوزیشن کی یہی پالیٹکس ہے. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہم حکومت کی پالیٹکس یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کے باہر اور اوول ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے کہیں آج آپ حکومت میں, آپ کی حکومت میں آ کے لینگویج بدل گئی ہے تو عمران خان بھی سیاست نہیں کرے گا اور لینگویج بدلے گا. اپوزیشن میں یہ اصولی سیاست کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں, آپ کو گورن کرنا ہوتا ہے, آپ کو ایک حکمت عملی اور پریگمیٹزم کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. میاں صاحب اب آگے حکومت میں, اب وہ اپوزیشن میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوتا ہے جی تو یہ ہر جگہ, اس میں تو کوئی شک نہیں امریکہ میں, ہندوستان میں, ہر جگہ ایسے ہے. آپ کو پتا ہے اوباما پہ کتنا پریشر تھا اس جنگ سے باہر نکلنے کا, ایک جنگ سے وہ نکل گیا کیونکہ اس نے کمٹمنٹ کی تھی الیکشن سے پہلے کہ میں یہ 2 کام کروں گا. تو آپ کا مطلب ہے کہ اچھی روایت قائم ہونی نہیں چاہیے. سر اچھی روایت کیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھی روایت یہ ہے کہ چلے جلسوں میں تو انتخابی جلسوں میں تو انہوں نے یہ تقریر کی, غلط کیا, ٹھیک ہے, نہیں جس یہ تو نئی قیادت ہے, نئی تبدیلی لا رہے ہیں, یہ تو کم از کم اپنی پوزیشن ویسی رکھے نا. دوسری بات یہ کبھی کسی اپوزیشن اس ملک میں ایسے کیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے لیں, آپ وجیلانٹزم آپ شروع کر لیں, کانسیپٹ انٹروڈیوس کروائیں گے. انڈیویجول جو اسٹیٹ ہے افراد کے ہاتھ میں چلی گئی کہ وہ کھڑے ہو کے بسیں چیک کریں, ویگنیں چیک کریں. انارکی کون پھیلا رہے ہیں؟ اگر آکسفورڈ گریجویٹڈ سیاستدان اس ملک میں انارکی پھیلائیں گے تو پھر میں باقی جو ان پڑھ ہیں, جو لوکل دیسی ہیں, میں ان سے کیا ایکسپیکٹ. سر بالکل غلط ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے, مگر یہ مثالیں موجود ہے کہ جب چیف جسٹس کی ریسٹوریشن کی موومنٹ تھی تو پیپلز پارٹی یہ الزام میاں صاحب پہ لگاتی تھی کہ انہوں نے سول انتظامیہ سے کہا کہ حکومت کی بات نہ ماننا. نہ صرف یہ بلکہ جب پولیس آفیسر نے لگائے گئے بلاکیٹس کو انہوں نے ہٹایا, جب ایک پولیس آفیسر نے میاں صاحب کے ہاتھ میں بیلٹ دیا تو میاں صاحب نے اس کا ہاتھ اپنے ساتھ اٹھایا تھا کہ آج خان صاحب غلط کر رہے ہیں, مگر یہ غلطیوں کی ایکسٹینشن ہے. آپ سول نافرمانی کی بات نہیں کر سکتے. شہباز شریف صاحب نے ٹائر جلائے ہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے لوڈ شیڈنگ پر, تو 22 تاریخ کو اگر پی ٹی آئی کر رہی ہے, آپ نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. غلط ہو رہا ہے مگر غلطی کی بنیاد رکھی ہے آپ نے. میں یہی کہہ رہا ہوں, ٹھیک کہہ رہے, میں یہی کہہ رہا ہوں, فرق کوئی نہیں ہے عمران خان اور باقی سیاستدانوں میں. یہ قوم کو سمجھنا چاہیے. سیاست کرے گا, بالکل, میں خلوص مانگتا ہوں. نماز پڑھائے, جماعتیں کرائیں, یہ نہ کریں, صرف خلوص, یہ بات سچائی. افسار بھائی جتنا کلیئر نام لیتے نا عمران خان کا, اس باقیوں کو باقی سیاستدان کہتے ہیں کہ فرق نہیں ہے عمران خان میں اور میاں صاحب میں. یہ نہیں, آپ صوبائی حکومت خارجہ پالیسی کے اوپر سٹینڈ نہیں لے سکتی, یہ غیر آئینی ہے, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ آپ دنیا بھر میں دیکھیے اپوزیشن نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر فرق لائن نہیں ہوگی, یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, اپناتی. آئی ایم سوری. ایک بریک کے بعد جس اپوزیشن نے بھی کیا غلط کیا, جس بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی دیکھیے میں یہ 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. یہ جو ابھی بحث ہو رہی تھی یہ بھی سیکیورٹی پالیسی کا حصہ ہے. پہلی بات یہ کہ ڈرونز کے اوپر کیا پاکستان کی ریاست کا موقف ہونا چاہیے. یہ نواں سال ہے کہ ڈرون سٹارٹ ہوئے. 2004 میں سٹرائکس جو ہے ان کا آغاز ہوا ہے, یہ 2013 ہے. اب ویسے بھی ختم ہو رہی ہے یہ جنگ, اگلے سال جو ہے ڈرا ڈاؤن ہو رہا ہے. تو ہماری جو لیڈرشپ ہے, چاہے وہ سویلین ہو یا فوجی ہو, انہوں نے ہمیشہ سیکریٹلی ڈرونز کے اوپر نوٹ دی امریکہ کو. انہوں نے ایک کتاب کا نام لیا, متعدد ایسے دستاویزی ثبوت ہیں. کتاب میں لکھا گیا تھا ہمیں ٹارگٹس بتائے جاتے تھے. آپ وکی لیکس میں جو گفتگو سامنے آئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ جو تھے ہمارے
پی ایم بھی کہہ رہے تھے, پریزیڈنٹ بھی کہہ رہے تھے, اور چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی کہہ رہے تھے. اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سارے ایسے شواہد ہیں جس سے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی سیکورٹی پالیسی کا کیا کرنا ہے. ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ مار دیں کیونکہ ہم نے بھی لڑے ان سے, یا یہ ہمارے قابو میں نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو پبلک کو اعتماد میں لے کے کیجئے, ڈرونز پہ آپ ایک جگہ پہ دیجئے, اور اگر آپ اس کے بالکل خلاف ہے تو بند کیجئے. اور ساتھ ساتھ جی ان کا نقطہ نظر آپ نے سن لیا. کلوزنگ کا تھوڑی سی قریب آتے ہوئے, یہ جو اپوزیشن کے کردار کی آپ بات کریں, اپوزیشن نے تو اپوزیشن کرنی ہے, اور یہ ہم مطلب اس میں کوئی ہمیں اچنبے کی بات نہیں ہے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے اپوزیشن کرنے کا. ہاں حکومتیں کیا کرتی ہیں وہ جس کو کے پی کے کی حکومت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ خود اگر اپنے پارٹی ورکرز کو کہیں جا کے آپ ٹریفک روک کے پیپرز چیک کریں, یہ غیر قانونی کام ہے. دس از بریکنگ دا لا. Anyway, that being said, خالی بریکنگ دا لا نہیں ہے, بہت بری مثال سیٹ کر رہے ہیں. امپلیکیشنز بہت بالکل. آپ یہ سوچیں کہ کل آپ حکومت میں بیٹھے ہوں گے اور کسی صوبے سے آپ کی کوئی گاڑی گزر رہی ہوگی, وہ کہیں گے جی ہم ایز سویلینز آپ کی گاڑیاں چیک کر کے گزر نہیں دیں گے. اٹ ہیز میجر امپلیکیشنز which they haven't thought آپ about. اپنے پڑھے لکھے کارکن کو خراب کر رہے ہیں. آپ کا کارکن طریقے سے آپ کا بڑا پڑھا لکھا ہے, آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اس سے یہ کام کرا کے اس کو یہ کہہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ حکومتیں کچھ کر نہیں رہی. کیا حکومت کو کچھ کرنا چاہیے اس پہ, یا جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اقوام متحدہ میں آپ کو ایک کانفیڈنس ملا ہے اس کانفیڈنس بات سے کہ آپ کی قرارداد منظور ہوگی. کاشف صاحب دیکھیں, بڑی اچھی بات ہے قرارداد منظور ہوئی ہے. میجر اسٹیپ فارورڈ. یہ کیا ہمیں انارکی سے ملی ہے یہ میجر اچیومنٹ؟ نہیں, انارکی سے نہیں ملی نا. ہم نے اپنے ڈپلومیسی بہتر طریقے سے استعمال کیا, ہم نے لوگوں کو انگیج کیا ہے, کنونس کیا ہے. میں نے آپ دیکھیں بات کرنی چاہیے پاکستانی کے طور پہ. اگر کوئی اپوزیشن, میاں نواز شریف کی بار بار بات کر رہے تھے, کھل کے بات کرتے, اگر انہوں نے اپوزیشن کے طور پہ کوئی غلط بات کی ہے تو کیا یہ فرض ہو جاتا ہے دوسرے اپوزیشن لیڈر پہ, کیا میں اپوزیشن لیڈر ہوں اس لیے میں بھی وہی غلطی کروں گا جو پہلے نے کی ہے؟ بھئی قائد اعظم نے تو بہتر مثالیں سیٹ کی تھی, وہ کبھی جیل نہیں گئے. وہ کہتے ہیں لو جی گاندھی صاحب جیل جا رہے ہیں, جیل جانے سے انسان پاپولر ہوتا ہے, میں بھی جیل جاؤں گا. انہوں نے تو یہ کیا. میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب سے خاص طور پہ کہ جب وہ دوسروں کو چور, ڈاکو, لٹیرا, غیرت, بغیرت, شرم, بشرم سب کچھ کہتے ہیں, وہ خود اپنا کیریکٹر اپنی پالیسیز کے ذریعے, اپنے ایکٹس کے ذریعے, اپنے الفاظ کے ذریعے ایسا پیش کریں پوری قوم کہ یار یہ ہے لیڈر, یہ ہیں اس کی پالیسیز, اس کو ہم نے فالو کرنا ہے, نہ کہ وہ دیکھیں یار مور آف دا سیم. اور جب میں اسلامی ہسٹری کی آپ کو مثال دوں نا, جب یہ اس وقت ہم جس میس میں ہیں نا, صلح حدیبیہ کے بعد جو کچھ ہوا تھا, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی اس دنیا میں کوئی نہیں تھی ہمارے لیے. اور اگر وہ اچھے طریقے سے ڈپلومیٹیکلی ایک مشکل میں سے اپنی قوم کو نکال کے لے جا سکتے ہیں تو ہم پہ بھی برا وقت ہے. ہم بھی کوئی اس وقت چیمپئن نہیں ہے دنیا کے کہ ہم دھمکیاں بھی دیں اور اپنی بات بھی. تو دیکھیں اس والی بات سے تو میں بالکل متفق ہوں کہ ایک اچھی اپوزیشن کے جو سٹینڈرڈ سیٹ ہونے چاہیے, میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایکسٹینشن ہے. پی ایم ایل این نہیں اعتراض کر سکتی کیونکہ پی ایم ایل این نے یہ کام کیا, مگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسپیکٹ بہتر کرتے ہیں خان صاحب سے, تو خان صاحب سے اگر بہتر ایکسپیکٹیشن کی بات ہے تو یہ وہ اپوزیشن نہیں ہے. اچھے ہوم ورک والی جو پالیسیز پر بات کرتی ہو, اچھے لوگ ہیں ان کے پاس, اچھی وہ شفقت محمود صاحب سے میں نے سوال کیا, کہتے ہیں جہاں 2 پارٹی سسٹم ہوتا ہے وہاں شیڈ ہوتی ہے 3. یہ کوئی نہیں, یہ بات آپ بنائیں, یہی سیکیورٹی پالیسی ڈرونز کی پالیسی یہ اب پارلیمنٹ میں انٹر ہو چکے, 30-40 سے قریب ایم این ایز ہیں. یہ وہ فورم ہے کہ وہاں پر لائیں متبادل پالیسیاں ہو یا دیگر ہو, سیکیورٹی پر, طالبان کے اوپر, ڈرونز کے اوپر آ کر پارلیمنٹ کے اندر کو متحرک پالیسی کریں اور سڑکوں پہ نہ کریں. زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ بات کریں. بکتا نہیں ہے نا, بکتا یہ ہے کہ آپ باہر جا کے نعرہ مارتے سڑک, لیکن یہ ٹائم نہیں ہے. شروع کے 6 مہینے میں اس طرح سڑکوں پہ نہیں آیا جاتا, یہ غلط ہے. کہ نیٹو سپلائی لائن کو اس طرح روکنا, ایک بند گلی ہے جس میں وہ آ کے پھنس گئے, نہ یہاں سے نکل سکتے ہیں. نکلنے کا راستہ ویسے اس وقت مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ سوائے اس کے قائد اعظم بہادر لیڈر تھے, اپنی غلطی مانتے تھے اور نکلتے تھے. ٹھیک, نہیں پھر بہتر ہے کہ سب ایک ساتھ مانیں. اللہ حافظ.